ब्रेक के बाद खुशामदीद। जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ रेफरेंस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। रेफरेंस वजीर आजम ऑफिस से आया था जो मैंने सिर्फ आगे भेजा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इंटरव्यू। कहते हैं हज पर ना गया होता तो इलेक्शन एक्ट पर कभी दस्तखत ना करता। हज पर जाते हुए सोचा था कि 5 दिन में कुछ नहीं होगा और मेरे पीछे इलेक्शन एक्ट मंजूर करवा दिया गया। कायद नून लीग नवाज शरीफ वतन वापस आए, खिताब में बयानिया बनाने की कोशिश की। अवाम ने मुफाहिमत का बयानिया उनके हाथ में थमा दिया। फैज ईसा साहब की कोर्ट को और उनके काम को सराहना चाहता हूँ। रेफरेंस जो भेजा आपने, रेफरेंस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तो उस रेफरेंस का जिम्मेदार कौन है? किसने भिजवाया वो रेफरेंस? मैंने नहीं भिजवाया। आपको किसने भिजवाया था? मुझे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आया। और प्राइम मिनिस्टर को किसने कहा था? और प्राइम मिनिस्टर ने बाद में कह दिया कि मैं तो देना ही नहीं चाहता था, उससे पूछें, है ना। मगर मेरे पास वहीं से आया। 57(1) को तब्दील किया गया, मगर मैंने उस पर दस्तखत नहीं किए थे। अगर आप प्रेसिडेंट हाउस में मौजूद होते तो आप उस एक्ट पे दस्तखत नहीं करते? मैं नहीं करता। हुआ इनके खिलाफ तो जो भी हुआ वो हुआ जब मैं हज पे गया हुआ था। और मुझे यकीन था कि 5 दिन हज पे जा रहा हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मैं इंतकाम पे यकीन नहीं रखता और तमाम इदारे, जमातों और रियासत के सतूनों को मैं साथ लेके चलना चाह रहा हूँ। इसको मैं बहुत अच्छी तरह से देखता हूँ। PMLN एक नैरेटिव की तलाश में है। अवाम ने उनको नैरेटिव हाथ में थमाया है। ये सिर्फ उनके साथ नहीं कहा कि जो दूसरी PDM की पार्टीज हैं कि सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, ये सबके लिए कहा, सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए। PTI दौर में करोड़ों का तरक्याती फंड सोशल मीडिया में इस्तेमाल किया गया। दस्तावेज सबूत सामने आ गए। सरकारी खजाने से सोशल मीडिया वर्कर्स भर्ती किए गए जिनका पार्टी की तशहीर और इदारों को बदनाम करना था। महकमा इत्तलात ने 1100 सोशल मीडिया वर्कर्स को मजीद अदायगियां रोकने के लिए खत लिख दिया। नौजवानों के जहनों को बारूद से भर के कौमी सलामती के इदारों, पाक फौज, इंटेलिजेंस एजेंसीज को बदनाम करने के लिए उन फंड के जरिए बेदरेग इस्तेमाल हुआ और इस मुल्क की रीढ़ के लिए उसको डैमेज करने के लिए ये तो मुल्क दुश्मनी है। क्या दौर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तरक्याती बजट इदारों के खिलाफ मुहिम में खर्च हुआ। दस्तावेज सामने आ गए। साबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी फंड से पार्टी तशहीर के लिए सोशल मीडिया विंग कायम किया। 1100 सोशल मीडिया वर्कर भर्ती किए। अब सूबाई महकमा इत्तलात के प्लानिंग अफसर ने महकमा खजाना को खत लिखा है कि इन वर्कर्स को मजीद अदायगियां रोक दी जाएं। दस्तावेज के मुताबिक PTI ने पार्टी एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए नौजवान भर्ती किए। उन्हें 25 से 40 हजार तनख्वाह दी जाती थी। इस प्रोजेक्ट पर 870 मिलियन खर्च हुए, जिससे शख्सियत परस्ती और झूठ का प्रचार किया गया। तहकीकात में इंकशाफ किया गया है कि PTI दौर में 800 अकाउंट ऑपरेट हुए। 2021 से पहले 72.5% अकाउंट का झुकाव PTI की तरफ नहीं था, लेकिन 2022 के बाद 86% अकाउंट्स ने PTI का बयानिया पोस्ट करना शुरू कर दिया। दस्तावेजात में बताया गया है सालाना तरक्याती प्रोग्राम की रकम से सोशल मीडिया टीमों को बयानिया फैलाने का टास्क मिला। माशरे में नफरत अंगेज बयानिए से अदम इस्तेहकाम परवान चढ़ाया गया। 9 मई को अवाम और इदारों में नफरत फैलाकर दरारें डालने की कोशिश की गई। साबिक PTI रहनुमाओं महमूद मौलवी और फिरदौस आशिक ने भी PTI सोशल मीडिया जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान कहती हैं PTI दौर में सोशल मीडिया ब्रिगेड पगड़ी उछालने के लिए थी। टॉप ट्रेंड पर रहना चेयरमैन PTI का मशगला था। कौमी दौलत से नौजवानों के जहन में बारूद भरा गया। बयानिया देने वालों के ताने बाने बनी गाला जाते थे। फौज और हसास इदारे बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। ब्रिगेड को खालफ की पकड़ी उछालने पे तैनात किया गया। नौजवानों के जहनों को बारूद से भर के कौमी सलामती के इदारों, पाक फौज, इंटेलिजेंस एजेंसीज को बदनाम करने के लिए उन फंड के जरिए बेदरेग इस्तेमाल हुआ। पाक फौज और कौमी सलामती के इदारों को कमजोर करने के लिए ट्रेंड और लाइन दी जाती। जब उनकी गिरफ्तारियां हुई, उनके ताने बाने जमान पार्क और बनी गाला तक जाते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ उस वक्त की चीफ मिनिस्टर वज़रा इस 2 नंबरी में मुलव्वस है। अब उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए लायामल तय करें। टॉप ट्रेंड पे रहना चेयरमैन PTI का सबसे पसंदीदा मशगला था। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
خبر دیں گے آپ کو کراچی سے، جہاں پہ شادی کے گھر میں 1 کروڑ سے زائد کی چوری ہو گئی۔ سفید کار میں 4 ملزموں کی ریکی کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی، جو اس وقت آپ سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے اپنے نمائندے سلمان لودھی سے۔ سلمان بتائے گا اب تک کچھ پتہ چل سکا اس حوالے سے مزید؟ دیکھیں، پولیس نے صرف ایک شخص کو، ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ 1 کروڑ سے زائد مالیت کی چوری کی واردات ہوئی ہے۔ سچل کے علاقے میں ایک سوسائٹی کے اندر باقاعدہ ریکی کر کے گاڑی میں ملزمان آئے ہیں اور گھر میں 1 گھنٹے سے زائد وقت میں چوری کر کے فرار ہو گئے۔ چوری ہونے والی چیزوں میں 25,000 سے زائد ڈالرز ہیں، کینیڈین ڈالر ہیں، یوروز ہیں، 12 عدد سونے کی چوڑیاں، بسکٹ اور ہیرے کی انگوٹھیاں بھی شامل ہیں۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ایک مشتبہ گاڑی پولیس کو CCTV فوٹیج میں نظر آئی ہے، جس میں سلمان یہ بتائیے گا، جب یہ چوری ہوئی تھی تو کیا گھر میں کوئی نہیں تھا، کوئی چوکیدار نہیں تھا؟ یہ گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے کیا؟ دیکھیں، گھر کے تمام افراد ایک شادی میں گئے ہوئے تھے اور اس کے گھرانوں میں کئی افراد ایسے بھی تھے جو بیرون ملک سے شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ رات گئی چوری کی واردات ہوئی تھی اور گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ پولیس گھر والوں نے صرف ایک ہی شخص پر شک کا اظہار کیا ہے، وہ ہے ڈرائیور جو رینٹ پر بلایا گیا تھا۔ پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے کے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ تو سلمان یہ بتائیے گا، گھر میں بھی شادی ہو رہی تھی اور وہ لوگ کسی شادی پر بھی گئے ہوئے تھے، تو اس حوالے سے کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا؟ کوئی چوکیدار نہیں رکھا گیا تھا، گارڈ نہیں رکھا گیا تھا؟ دیکھیں، گھر والوں کی جانب سے نہ کوئی چوکیدار رکھا گیا، نہ کوئی انتظامات کیے گئے۔ گھر میں شادی کی تقریبات اور فنکشنز منعقد کیے جا رہے تھے، لیکن جو مرکزی پروگرام تھا وہ ایک شادی ہال میں تھا، شارع فیصل کے قریب۔ تو شادی ہال میں پروگرام میں شرکت کے لیے گئے تھے، تو پیچھے تمام یہ معاملہ ہوا۔ گھر والے کہتے ہیں انہوں نے گھر بھی رینٹ پر لیا تھا، صرف شادی کی تقریبات کے سلسلے میں صرف رشتہ داروں کو پتا تھا، جو بیرون ملک سے آئے ہوئے لوگوں کو پتا تھا اور سوسائٹی کے چوکیداروں کو پتا تھا۔ البتہ گھر والوں نے ایک اور شخص پر شک کا اظہار کیا، وہ ڈرائیور تھا جو فیملی کی جانب سے یہ کچھ بتایا گیا ہے، اتنی بڑی رقم انہوں نے گھر میں رکھی کیوں تھی اگر یہ گھر بھی رینٹ پر لیا تھا؟ دیکھیں، گھر والوں نے پولیس کو یہ بیان دیا کہ جو چوری ہونے والی رقم ہے صرف انہی کی نہیں بلکہ جو بیرون ملک سے آئے ہوئے مہمان تھے ان کی بھی رقم تھی۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو دوسرے ممالک سے آئے تھے اور انہوں نے امریکن ڈالرز، کینیڈین ڈالرز اور یورو بھی رکھے ہوئے تھے۔ ایک نہیں بلکہ کئی رشتہ دار بیرون ملک سے صرف شادی کی شرکت میں لیے آئے ہوئے تھے اور یہ تمام کے تمام افراد پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے شادی ہال گئے۔ کہتے ہیں پولیس کو یہ بتایا کہ جب وہ شادی ہال میں شرکت کر کے گھر واپس لوٹنے ہیں تو ان کو علم ہوا کہ ان کے گھر میں چوری کی واردات ہو گئی ہے۔ گھر کے اطراف میں جتنی بھی CCTV فوٹیج دیکھے گئے تو ایک CCTV فوٹیج سامنے آئی جس میں مشکوک گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور سوسائٹی سے بھی اس بات کو کلیئر کیا گیا کہ یہ کسی کی رہنے والے کی گاڑی نہیں ہے۔ پولیس سلمان، جیسا کہ فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس گاڑی کے بارے میں کچھ پتا چل سکا ہے کہ یہ گاڑی کس کی ملکیت تھی، کہاں سے آئی تھی، کچھ اس حوالے سے؟ دیکھیں، پولیس کو اب تک اس گاڑی کے بارے میں کسی کی ملکیت تھی، کہاں سے لی گئی ہے، ابھی تک پولیس کو کچھ بھی کلیئر نہیں ہو سکا۔ ابھی تک پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ صرف زیر حراست ڈرائیور تک ہی محدود ہے، اس سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ گاڑی کس کی تھی، کہاں سے آئی، کون کون اس میں واردات میں شامل تھا، یا گھر کے باہر کوئی ایسی CCTV فوٹیج ہو جس میں اتنی بڑی واردات ہوئی لیکن پولیس ابھی تک کسی بھی قسم کا کوئی بھی سراغ لگانے میں ناکام ہے۔ سلمان لودھی اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اسرائیل فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تل گیا۔ 19ویں روز بھی اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے مزید 704 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہیدوں کی تعداد 6,500 سے زائد ہو گئی۔ شہیدوں میں 2700 سے زائد بچے اور 1500 سے زائد خواتین ہیں۔ 18,000 فلسطینی زخمی ہیں۔ غزہ میں جنازوں کے لیے گاڑیاں کم پڑ گئیں۔ میتیں گدا گاڑیوں پر لے جائی جا رہی ہیں۔ غزہ میں بجلی نہیں آتی۔ پینے کے لیے پانی کا ذخیرہ بھی ختم ہو چکا۔ اسپتالوں کو جنریٹر کے ذریعے بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ آج ایندھن نہ ملا تو اسپتال بند ہو جائیں گے۔ اسپتالوں میں انکیوبیٹرز میں 120 سے زائد بچوں سمیت ہزاروں مریضوں کی زندگیاں بچانا مشکل ہو جائے گا۔ فلسطینی ہم کو اینٹیں مارتے ہیں، اسرائیل کا نہتے فلسطینیوں کے قتل عام کا بھونڈا جواز۔ سیکیورٹی کونسل اجلاس میں اسرائیلی مندوب اینٹ اٹھا لایا، لہرا کر کہا ہمیں ان اینٹوں سے نشانہ بنایا جاتا ہے، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کوئی اینٹ مارے گا تو آپ کیا کریں گے؟ غزہ کی پٹی دنیا کی سب سے بڑی جیل کا نام ہے۔ کہنے کو تو فلسطینیوں کی آبادی ہے، لیکن اسرائیل نے 60 کلومیٹر لمبی خاردار دیوار بنا کر فلسطینیوں کو محصور کر رکھا ہے۔ غزہ کی تاریخ اور یہاں کے محل وقوع پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ امید ہے سعودی عرب اب امریکہ کے گھٹیا کھیل میں شامل نہیں ہوگا۔ تعلقات میں بہتری کے لیے ایران اور سعودیہ دونوں کو برابر کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری کا خصوصی انٹرویو۔ ڈاکٹر رضا امیری نے کہا اسرائیل بہت چھوٹا ہے کہ ایران کے خلاف کوئی کارروائی کرے۔
اسرائیل خطے میں اسلامی مزاحمت سے خوفزدہ ہے، اسلامی ملک صہیونی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی کی خواتین شیرخوار بچوں کو لیے سڑکوں پر نکل آئیں۔ جماعت اسلامی خواتین کے تحت ہونے والے مظاہرے کی تفصیلات فیض اللہ خان کی رپورٹ میں۔ غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خلاف پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی خواتین کے تحت بڑی تعداد میں خواتین نے حسن اسکوائر کے قریب احتجاج کیا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی بمباری سے ہزاروں بچے اور خواتین شہید ہو چکے ہیں۔ اس وقت جس طرح ہمارے بچوں کو نشانہ بنا کر اسرائیل دہشت گرد حملے کر رہا ہے، وہ زیادہ تر انہی جگہوں کو ہٹ کرتا ہے جہاں بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، وہ ہماری نسل کشی کر رہا ہے۔ مظاہرین سے جماعت اسلامی خواتین کے رہنماؤں نے خطاب میں کہا کہ پاکستانی خواتین کی طرف سے یکجہتی کا پیغام فلسطینیوں کو بھیج کر بتا رہے ہیں کہ وہ تنہا نہیں ہیں۔ مظاہرے میں شریک خواتین نے عالم اسلام کی قیادت سے مطالبہ کیا کہ اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے وہ فعال کردار ادا کرے۔ کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ابتدائی 2 مقابلوں میں شکست کے بعد آسٹریلیا کا شاندار کم بیک، نیدرلینڈز کو ہرا کر مسلسل تیسرا میچ جیت لیا۔ کینگروز نے دہلی میں 400 رنز کا ہدف دیا، جواب میں ڈچ ٹیم کو 100 رنز بھی نہ بنانے دیے۔ 309 رنز سے میچ جیت کر آسٹریلیا نے اپنا ہی پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ میکسویل 40 گیندوں پر ورلڈ کپ تیز ترین سینچری بنائے۔ کراچی میں بچوں بڑوں کے لیے سائنس کی دنیا میں مزید دلچسپیاں، میگنیفائنگ گلاس میوزیم کے ایک اور حصے کا افتتاح کر دیا گیا، جہاں آنے والے زلزلے کی شدت بھی محسوس کر سکیں گے۔ روحا فاطمہ کی رپورٹ۔ شعبے سے آگاہی اور سائنس میں عوامی دلچسپی بڑھانے کے لیے کراچی میں قائم میگنیفائی سائنس میں ایک اور فلور کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس فلور پر پلانٹس، ریگستان، چٹانیں اور ماحول کو آلودگی سے بہتر بنانے کے لیے جنگلات بھی لگائے گئے ہیں۔ ہمارے یونیورس ایسے ہے، ہمارے پلانٹس اس طرح سے ہیں، روٹیٹ اس طرح سے کرتے ہیں، سن کس طرح سے ہے، تو ہمیں سے بہت ساری انفارمیشن ملتی ہے۔ سائنسی تجربات کے ساتھ ساتھ اب زلزلے میں آنے والے میگنیٹیوڈ کو باقاعدہ محسوس کر سکتے ہیں۔ آئیڈیا یہ ہے کہ سائنس میں لوگوں کو اٹریکٹ کرے، سائنس سمجھے لوگ۔ یہ محض بچوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہاں آنے والا ہر عمر کا فرد کچھ نہ کچھ سیکھ کر جاتا ہے۔ ایک دور تھا جب ہم کتابوں میں زمین کی چٹانوں، ان کی قسمیں اور صحراؤں کے بارے میں پڑھا کرتے تھے، لیکن شہری قائد میں میگنیفائی سائنس نے ان تمام چیزوں کو ایک عمارت میں سمو دیا ہے۔ اب ہم ٹیکنالوجی کی مدد سے ان تمام چیزوں کا مشاہدہ قریب سے کر سکتے ہیں۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز، کراچی۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔